अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमाम नाजरीन का सही टाइम प्रोग्राम में शमा न्यूज़ की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है और मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला तन्हा वाहिद तमाम सारे जहान का कुदरत रखने वाला मालिक मुख्तार है। उसकी ज़ात के अलावा किसी और की ज़ात शरीक नहीं, वही वहदहु ला शरीक है। उसके सिवा किसी की भी इबादत के लायक नहीं है। वो अकेला तन्हा मालिक व मुख्तार है और वही तमाम दुनिया का बादशाह है और सारी कायनात को चलाने वाला अकेला मालिक व मुख्तार है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अफ़ज़लियत ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर बेशुमार नेमतों की बारिशें फरमाई हैं और इसी के साथ साथ ये बारिशों की नेमतों का जो सिलसिला है अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें एक रमज़ान मुबारक जैसे प्यारे महीने को भी यानी उसमें नाजिल कर दिया है, जिसमें हर लम्हात मोमिन बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी नेमतें, अज़मतें, बरकतें उसमें शामिल फरमाई हैं। अगर कोई शख्स इस माह मुबारका में सवाब की नीयत से जो भी काम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको दुगना सवाब अता फरमाता है। तो जैसा कि नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये सही टाइम प्रोग्राम आप सभी के लिए शामिल किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप सभी के अहम सवालात इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें आप अपने दीनी मसाइल से जुड़े कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, जिसका जवाब आप तो बखूबी वाकिफ़ है कि इतने दिन से माशाअल्लाह तबारकल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नज़र बद से बचाए कि हज़रत मौलाना जिस तरह आपको तमाम जितने भी जवाबात है पुरसुकून अंदाज में दे रहे हैं। तो आइए मौलाना का फिर आज आप सभी के सामने एक बार दोबारा फिर मुलाकात करता चला दूँ कि जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सैयद अली हुसैन क़ादरी साहब क़िबला कामिल जाम निज़ामिया वाइज़ मक्का मस्जिद हमारे इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान हैं और आज भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत मौलाना के इस्तक़बाल से करते हैं। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर कि आप आज भी हमारे दरमियान हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो आइए नाज़रीन, बिला ताखीर मैं आज के अपने तमाम सवालात का सिलसिला जारी करता हूँ, लेकिन इससे कबल आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को पेश करने में जो ताउन किया है हमारे साथ अर्जा कलेक्शन, जो उनके हम बेहद मशकूर हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में किसी और को भी शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम में इनको शामिल करने के लिए हमारे इस पेज को आप लाइक करते हुए आगे शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने तमाम सवालात से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की इस सवाल के साथ कि रमज़ान मुबारक का ख़ास महीना है, इसमें बहुत अहम दो तीन जो इबादतें होती हैं मखसूस होती हैं, तो जिसके अंदर अशरा भी इसको फिक्स किया गया, यानी 3 अशरों पर इसको मुनहसिर कर दिया गया है। पहला अशरा, दूसरा अशरा, 3 अशरा, तीसरा अशरा, यानी 10 दिन के अय्याम इस पर मखसूस है। इसकी इबादतें कैसी है, ये अशरा क्यों रखा गया है, इसको क्यों अशरे के नाम से मंसूब किया गया है, आइए उस पर गुफ्तगू पहला सवाल मौलाना से करते हैं। जी मौलाना, जिस तरह 3 अशरे को अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे पहले अशरा है उसके अंदर भी एक अपनी फजीलत बख्शी, दूसरे अशरे में, तो 3 अशरे को क्यों डिवाइड करते हुए अलग अलग उसकी इबादतें, उसकी खासियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यिबिन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। वैसे आप जानते हैं कि एक माह के अंदर 30 दिन होते हैं, और जैसे अशरा हम जो कहते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, अशरा का मतलब होता है 10 दिन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारक को 3 हिस्सों में मुनक़सिम फरमाया। तक़सीम यूँ हुई कि पहले अशरे को अशरे रहमत कहा गया, दूसरे अशरे को अशरे मग़फ़िरत कहा गया और तीसरे अशरे को अशरा नजात मिनन नार कहा गया। तो अब ये तीनों अशरों की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, जो नामों से जो इसको नामों से जो है समझ में भी आती है। रहमत के 10 दिन, जिसके अंदर अल्लाह खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और बंदों पर अपने फज़्ल व करम का नुज़ूल अल्लाह फरमाता है। दूसरा जो अशरा है वो मग़फ़िरत का है, यानी जब बंदे मोमिन जो गुनाहगार है, ख़ताकार है, और आज के ज़माने में हर एक शख्स कहीं ना कहीं लग़ज़िशों का शिकार है, तो उसके लिए ये मग़फ़िरतों का अशरा है
کہ اس کے اندر اللہ اپنی مغفرتوں کو عام کرتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ عبادات خاص نہیں ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی دو خصوصی عبادتوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ایک صحیح بخاری کی وہ حدیث کے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص رمضان کریم ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے کہ من خام رمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے، قیام سے مراد نماز پڑھتا ہے، اور اس سے محدثین اور شارحین نے تراویح کی نماز مراد لی ہے، جو پابندی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کے ساتھ اللہ کا سلوک یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام سابقہ گناہوں کو میٹ دے گا۔ اس کے اندر کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بس تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ خوب اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے بہت پرسکون انداز میں آپ کو اس کا جواب حاصل ہو چکا ہے۔ تو آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اکثر باتھ روم میں جیسا کہ اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے جس میں وضو کرنے کے بعد آخری میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، یعنی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر تشہد کی، اگر وہ نہ اٹھائے اور کلمہ نہ پڑھے تو اس سے کیا وضو مکمل ہو جائے گا یا پھر اس پہ کوئی باہر نکل کر پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کو جاننا چاہیے کہ وضو کے اندر الگ الگ مراتب کے اس کے ارکان ہیں، یعنی اس کے جو افعال ہیں اس کے مراتب الگ الگ ہیں۔ تو وضو کے اندر جو اس کے ارکان ہیں، اس کے اندر جو فرائض ہیں وہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، ربع اثر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ چار جو ہیں یہ فرائض وضو ہیں۔ اگر یہ صحیح طریقے سے ہو جاتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، ہاتھوں کا دھونا ہے، یہ جو ہم نیت کرنا ہے، بسم اللہ کا پڑھنا ہے، یہ تمام اس کی سنتیں ہیں۔ تو اگر یہ کبھی کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، اسی طرح آخر میں کلمہ شہادت کا پڑھنا ہے، وہ بھی سنت ہے۔ تو اگر یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اٹیچ باتھ روم ہے جہاں پر نجاست اور گندگی کا خوف ہے، تو وہاں پر ایسے کلمات کو آہستہ سے ادا کرنا چاہیے یا پھر باہر نکل کر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی زبانی لحاظ سے ادا کرنا چاہیے، دل میں بھی ادا کرنے سے بہتر ہوگا؟ دل میں بھی ادا کر سکتے ہیں، زبان سے بھی ادا کریں تو آہستہ کر سکتے ہیں، یا پھر پاک جگہ ہے تو وہاں پر ادا کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، جتنے بھی لوگ ابھی تک سلام کر چکے ہیں میں ان سبھی کو ہمیشہ کی طرح ایک ہی ساتھ جواب دوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے سلام کے ساتھ کوئی ایسا میسج ہمیں ٹائپ کر کے بھیجیں جس سے آپ کا اس میں دین سے جڑا کوئی مسئلہ ہو۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس میں کسی اور اپنے دوست احباب یا افراد خاندان کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی دینی مسائل سے بیٹھے جگہ اگر آپ وقفیت حاصل کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اس پروگرام میں ان کو بھی شامل کریے، ان کو بھی اطلاع دیجیے، ان کو بھی اپنے فیس بک فرینڈز میں یا پھر یوٹیوب پر آپ ان کو بھی انوائٹ کریے، ان کو بھی نوٹیفیکیشن بھیجیے تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکے۔ اور شمع نیوز کے ذریعے جو پیش کیا جانے والا سحری ٹائم پروگرام ہے، جس میں مفتی صاحب بحیثیت ایک مفتی ہونے کے ناطے آپ کو قرآن، احادیث اور فقہ کے روشنی کے اندر ہی تمام دلائل سے آپ کو تمام جوابات دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا جو وقت سوشل میڈیا پر تو تقریباً خراب ہی کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا آپ اس کے اندر استعمال کی جو بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن دین سے جڑے اگر مسائل آپ کو گھر بیٹھے اگر معلوم ہو رہے ہیں اور وہ بھی آپ کے حساب سے پوچھا جانے والا سوال اور اسی کے حساب سے آپ کو جواب بھی دیا جا رہا ہے، تو اس سے اور بھی کیا آسانی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کے دور میں اگر کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو کافی اس کو میلوں میل دور پیدل چل کر انہیں
علم حاصل کرنے کے لیے کئی عرصہ گزار کرنا پڑتا تھا. لیکن اب الحمدللہ دیکھیے آپ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سوال، تو اگر آپ کے دل میں فوراً کوئی ایسا سوال آ چکا ہے تو امیڈیٹلی صرف آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ فون تو ہاتھ میں ہی ہے، اور آپ امیڈیٹلی اس کو فون میں صرف آپ کو انگلیوں کا استعمال کرنا ہے اور اپنا سوال لکھ کر بھیجنا ہے. اور وہ سوال ہمارے تک پہنچنے میں صرف سیکنڈز کا وقفہ ہوگا. کوئی میلوں کا راستہ طے نہیں کرنا ہے، کوئی گھنٹوں کا سفر نہیں کرنا ہے، نہ ہی کوئی ٹریولنگ کرنا ہے، بلکہ صرف انگلیوں کا استعمال کرنا ہے اور صرف آپ کو سینڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد گھر بیٹھے آپ کا جو ذہن منتشر تھا اس کا مسئلہ بآسانی حل ہو رہا ہے. بھائی ایک اہم سوال کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے ہمارے شیخ مظہر صاحب کی طرف سے کہ مغرب کی اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے اور وہ دوسری رکعت میں جب جوائن ہو جاتے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی قاعدہ ملتا ہے، تیسری رکعت میں بھی قاعدہ ملتا ہے، جو ان کی جو چھوٹی گئی جو رکعت گئی تھی پہلی اس میں بھی قاعدہ مل رہا ہے. تو ان تین قاعدوں میں التحیات پڑھا جا سکتا ہے یا پھر تیسری رکعت جو پہلی رکعت کے حساب سے چھوٹ گئی تھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ پہلی سوال جو ہے یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، تو اب امام کے ساتھ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، تو پڑھنے کے ساتھ کیا ہوا، امام کی دوسری تھی تیسری تھی، انہوں نے دونوں قاعدوں میں بیٹھا ہے اور دونوں قاعدوں میں ان کو تشہد پڑھنا ہوگا، تحیات پڑھنا ہوگا. اب اس کے بعد اپنی جو چھوٹی ہوئی رکعت تھی اس کو ان کو مکمل کرنا ہے. تو جب وہ اٹھیں گے تو قرات کے لحاظ سے یعنی پڑھنے کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے وہ رکعت پہلی ہوگی، یعنی اس میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھا جائے گا. لیکن اٹھنے بیٹھنے اور افعال کے لحاظ سے وہ رکعت ان کی تیسری ہوگی. تو اس لیے ان کو تیسری رکعت جو مغرب کی ہے ویسے ان کو عمل کرنا ہوگا. تو اسی لحاظ سے دیکھیں گے کہ بھائی تیسری رکعت میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رکوع کے بعد سجدے کے بعد پھر وہ بیٹھتے تھے قاعدہ آخرہ میں. تو قاعدہ آخرہ میں ان کو تحیات بھی پڑھنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو درود ابراہیم اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہوگا. تو اس لحاظ سے ان کی نماز مکمل ہو جائے. جی مولانا ایک اور اہم سوال کہ اکثر بڑوں کو جو سلام کیا جاتا ہے، یہ اسفیہ بیگم کی طرف سے ایک سوال ہے. تو اگر کیا سلام کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض حضرات پریشر ڈالتے ہیں کہ جھک کر سلام کرو، کیا یہ پہلے حکم ایسا ہے کہ جھک کر سلام کرنا؟ دوسری چیز، اگر کسی کو سلام کرنا ہے یا ماں باپ کو ہو یا بڑوں کو، کسی اور خاندان کے افراد کو سلام کرنا ہے تو جھک کر سلام کرنا چاہیے یا پھر آواز سے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال کیا گیا ہے کہ سلام جو ہے یہ سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا افشوا السلام کہ تم سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کرنے میں پہل کیا کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے الفاظ بھی ہم کو سمجھائے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کے الفاظ ہیں، اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جب سلام کریں تو سلام میں پہل کرنی چاہیے. اب رہی بات کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سلام جھک کر کرنا چاہیے یا پھر زور سے بڑی آواز سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو ادب کے 2 جو معیار ہوتے ہیں. ایک ادب کہ جو شریعت جس کو سکھائی ہے، جو طریقہ شریعت میں ملتا ہے. اب سلام کا جب ہم ذکر دیکھتے ہیں تو شریعت کے اندر اس کے کرنے کا کوئی عمل نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کے الفاظ ہم کو ملتے ہیں کہ کیسے سلام کیا جائے. ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ جو کھڑا آدمی ہے وہ بیٹھوں کو سلام کرے، اور اسی طرح جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہوا کو سلام کرے اور سلام کرنے میں پہل کرے. اب یہاں پر ہم اپنی تہذیب کو دیکھیں گے، اپنے تمدن کو دیکھیں گے، اپنے کلچر کو دیکھیں گے کہ جو چیز، کیونکہ بڑوں کا ادب کرنا یہ بھی حدیث پاک کے تعلیمات ہیں. تو آداب کے لحاظ سے جو افعال آپ کو کرنے چاہیے، جو انداز آپ کو اپنانا چاہیے کہ جس کے اندر اخلاق دکھے، جس کے اندر ادب دکھے، ویسے آپ اس عمل کو ضرور اختیار کیجئے. کہ اگر یہ خیال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ادب کے ساتھ پستی، آواز میں پستی رکھ کر سلام کریں، تھوڑا جھک کر سلام کریں، تو بڑوں کا ادب اس میں زیادہ نظر آتا ہے تو وہ اختیار کر سکتے ہیں. سلام کے لیے احادیث کریمہ میں الفاظ بتائے گئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सवालात हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप भी अगर कोई मसले के अंदर अगर आप कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा अगर आप सोच विकार में हैं, तो ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने मसले को सुलझाएं और अपना सवाल इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो आइए एक और सवाल, फाजिल चिश्ती साहब आपने एक सवाल किया था कि कुरान का नुज़ूल का मकसद क्या है, तो इंशाल्लाह मैं आखिरी लम्हात में इस सवाल को शामिल करूँगा, क्योंकि जो छोटे छोटे सवालात हैं उस पर मुख्तसर अंदाज में जवाब चाहते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कुरान के नुज़ूल का जो मकसद है इंशाल्लाह उस पर मैं समझता हूँ मुख्तसर अंदाज में भी उस पर रोशनी डालना बेहतर होगा। तो आइए एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि रोज़े की अगर बीमारी की वजह से रोज़ा छूट जाए, बाद अज़ा फिर उसको या मुकम्मल कर लेना बेहतर है या फिर उसका कोई फिदिया जब का जब निकाल लेना बेहतर है? ये ज़हीरुन्निसा की तरफ से एक सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की जो फिदिया है वो उस सूरत में हम निकालेंगे जिस सूरत में हमको ये ख्याल हो कि हम फिर रोज़ा नहीं रख सकेंगे, सेहत है, उम्र का तकाजा है, और ये ख्याल हो कि हम फिर वो रोज़ा क़ज़ा नहीं कर सकेंगे, तो उस सूरत में आप रोज़े का फिदिया निकालेंगे। लेकिन जहाँ पर आपको यकीन है आप उज़्र शरई की वजह से, बीमारी की वजह से आपसे रोज़ा छूटा है या सफ़र की वजह से रोज़ा छूटा है और आपको ये यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह अपने करम से सेहत अता फरमाएगा, फिर वो रोज़ा आपको बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा। जी, शास कमर की तरफ से एक सवाल है कि दूसरी रकात यानी सुन्नत की रकात अगर नमाज में दूसरी रकात छूट जाए, क़ायदा अगर नहीं हुआ, तो इसके बाद क्या वो क़ायदे को तीसरी रकात में मुकम्मल कर सकते हैं या फिर कैसे अदा करना चाहिए उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप 2 रकात नमाज अदा कर रहे थे और भूल से आप दूसरी रकात जो आपका क़ायदे आखिरा था वहाँ बैठे नहीं और उठ गए, उठने के बाद आपको ये याद आया कि आप क़िरात के दौरान याद आ जाए कि मुझे क़ायदे आखिरा मुकम्मल करना था, मैं तीसरी रकात में उठ गया हूँ, तो फिर आपको चाहिए कि आप फौरन बैठ जाएं। रुकू से पहले तक अगर आपको ये ख्याल आ जाए कि आपको दूसरी रकात में बैठना चाहिए था और आप गलती से उठ गए हैं, फिर आपका काम ये है कि आप क़िरात को छोड़कर दूसरी रकात के क़ायदे आखिरा में बैठ जाएं, वापस चले जाएं, बैठ जाएं। वहाँ पर पूरा आपको चाहिए कि तशहुद पढ़ें, उसके बाद सज्दे सहू करें, उसके बाद फिर आप पूरा तशहुद मुकम्मल कर सलाम करें। तो ये तरीका है। क्यों? वजह ये है कि क़ायदे आखिरा ये भी यानी वाजिब है, यानी रुकन है, फ़र्ज है, और आपका खड़ा होना वो भी फ़र्ज है, तो रुकन से रुकन की तरफ आप जा सकते हैं। इसलिए अगर दूसरी रकात का क़ायदा भूल गए थे, तीसरी रकात में खड़े हो गए, दूसरी 2 ही रकात की जमात में, 2 ही रकात की नमाज में, तो फिर आपको चाहिए कि आप अगर रुकू से पहले तक आपको याद आ जाए तो वापस चले जाइए और फिर सज्दे सहू कर लीजिए। नहीं, आपने अगर रुकू कर लिया था तो फिर आपको चाहिए कि और 2 रकात उसमें मिलाए, 4 रकात करने के बाद सज्दे सहू कर लें। जी, हमारा एक और सवाल कि अक्सर तरावी की जो नमाज इमाम पढ़ाते हैं तो कुरान का जो सिलसिला लगातार चलता है उस ज़िम्मन में कभी भूल चूक इमाम से हो जाती है। तो अबरार आलम साहब ने सवाल किया कि अगर इमाम से इन रकातों के अंदर 1 रकात एक्स्ट्रा हो गई तो उसको कैसे पुर किया जाना चाहिए, यानी उसको फिर यानी जैसे कि आखिरी भी 19 और 20 रकात पढ़ानी है लेकिन उसके 3 रकात हो गए भूले से, तो क्या उसको छोड़ देना फिर या 2 रकात पढ़ाना चाहिए या फिर उसको मिला लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर अगर इमाम साहब भूले से 3 रकात पढ़ लिए हैं और उसके बाद सज्दे सहू कर लिए हैं तो काफ़ी है। नहीं, 3 रकात पढ़े, सज्दे सहू नहीं करे, सलाम फेर लिए, उसके बाद ख्याल आया भाई 3 रकात हो गए थे, 2 रकात की जगह फिर वो 2 रकात दोहरा लेना चाहिए। जी, अय्यूब आबूदी साहब यानी अबू बकर उज़ैफ की तरफ से एक सवाल है कि रोज़े की हालत में अतर, अगरबत्ती या दीगर खुशबू की चीज़ सूंघना या कोई भी वक्त हो या बेहतर है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इससे पहले हमारा जो इस पर बात हुई थी मुख्तसरन कि जो हजरात इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं, जो हनफी हजरात हैं, उनके पास रोज़े की हालत में इत्र लगाने में कोई ख़बाहत नहीं है। अलबत्ता जो बुखूर होता है या फिर अगरबत्ती लगाकर जो धुआं सूंघते हैं, अगर वो धुआं हलक तक जा रहा है, इनहेल कर रहे हैं, तो फिर उससे रोज़ा मकरूह
ہو جائے گا، اس دھوئیں کو سونگھنے سے احتیاط کریں۔ خوشبو لگانے میں احناف کے پاس کوئی دقت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، البتہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار ہیں ان کے پاس خوشبو لگانے سے روکا گیا ہے۔ جی ایک اور سوال کہ ایوب العمودی صاحب پوچھتے ہیں کہ 5 تولہ ان کے پاس سونا موجود ہے اور کچھ لوگ انہیں قرضہ باقی ہے، اگر وہ قرض وغیرہ ملا کر اس کی اگر رقم جمع کی جائے تو تقریباً 6 تولے کے آس پاس، یعنی 6 تولہ مکمل ہو جائے گی، تو کیا اس صورت میں بھی اگر وہ پیسے ملا لیں تو کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جس کے پاس 5 تولے سونا ہے اور اسی کے پاس سے قرض آنا ہے اور وہ اگر قیمت ملا کر 6 تولے یا اس سے زائد ہو جاتا ہے تو پھر ان پر ضروری ہے کہ زکوٰۃ واجب ان پر ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹ ان کو ضرور دی گئی ہے کہ اگر وہ پیسے ان کے ہاتھ میں نہیں آئے، قرضہ جو انہوں نے دیا تھا دینے والے نے واپس نہیں کیا ہے، تو پھر وہ چاہے تو بعد میں کیلکولیٹ کر کے وہ پیسے آنے کے بعد ادا کر سکتے ہیں، لیکن ادا کرنا ان پر ضروری تو رہے گا، لازم تو رہے گا، اور بہتر یہ رہتا ہے کہ بعد میں جمع کر آنے کے توقع کے ساتھ دینے سے بہتر ہے کہ ابھی نکال دے، کیونکہ ہوتا یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کا مال جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت بڑھتی ہے۔ اس کی مثال یوں دے دوں کہ جب تک پانی بہتا رہے گا پانی تازہ رہے گا، پانی جب تک بہتا رہے گا، آپ دیکھتے ہیں کہ ندیاں بہتی رہتی ہے، یا پھر پانی جو ہماری کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں واٹر باڈی ہے اس پہ اچھا پانی آ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے تو پانی تازہ رہتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر کہیں پر پانی جم جائے، وہاں پر پانی میں بہاؤ نہ ہو، نیا پانی نہیں آ رہا ہے، پرانا پانی نہیں نکل رہا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بو پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہی مثال آپ کے مال کی ہے، وہی مثال آپ کے پیسوں کی ہے کہ اگر آپ اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک نیکی کرو تو تمہیں 10 عطا فرماؤں گا، اور 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بندے کو اس کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرنا چاہیے۔ جی اور ایک سوال کہ بہت اچھا سوال ہے عائشہ تسنیم عائشہ کی جانب سے کہ 2 صورتیں ہیں اس میں، اگر میں کسی کو قرض دیتا ہوں 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی ہو، کیا اس پر، وہ تو پیسہ قرض ہے کسی کے پاس سے لوٹ کر آنا ہے، تو اس پر بھی کیا زکوٰۃ دینا ہے؟ دوسری صورت، کیونکہ انہوں نے شارٹ کٹ میں سوال کیا ہے تو میں اس کو پورا مکمل کر رہا ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میں کسی سے قرض لیتا ہوں اور میرے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو کیا مجھ پہ اس وقت بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی صورت جیسے آپ نے سماعت کی تھی کہ اگر آپ کسی کو قرض دیں گے تو آپ کا ہی مال تصور کیا جائے گا، اگرچہ کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن وہ آپ کی ملکیت ہی کہلائے گا، اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ہاں اس کے اندر آپ کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ جب وہ جو آپ سے قرض لیے تھے وہ جب آپ کو واپس کر دیں اس کے بعد آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے کتنے سال کی ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو کیا گیا ہے کہ اگر آپ خود مقروض ہیں، کسی کے پاس سے آپ نے قرض بطور قرض پیسے لیے ہیں تو قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ نے کچھ پیسے قرض لیے، کچھ آپ کے پاس پیسے تھے، تو آپ کا جو قرض ہے، جو آپ پر قرض ہے، اس کو آپ ڈیڈکٹ کریں گے آپ کے پیسوں میں سے، اس کے بعد کیلکولیٹ کریں گے کہ آپ کے پاس اپنا مالیہ کتنا ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی اگر وہ نصاب کی حد کو پہنچتا ہے۔ یعنی قرض کو پہلے نکال دیں گے، پھر مال کو دیکھیں گے میرے پاس کتنے پیسے ہیں، اور اس پر آپ دیکھیں گے اگر 6 تولے سونے کی قیمت وہ بن رہا ہے تو پھر اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جی شہباز قمر نے بہت اچھا سوال کیا ہے آج کے اس دور کے حساب سے، کیونکہ زمانے جاہلیت پہلے بھی تھا، کچھ لوگوں میں ابھی بھی پہلے کی رسم و رواج باقی ہے، تو اس حساب سے ایک سوال میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ہر کسی کو اس سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ کسی کے گھر میں ایک موت اگر ہو جاتی ہے، کوئی بھی ہو، یا نانا نانی، دادا دادی، یا والد والدہ، ایسی صورت میں کوئی قریبی رشتہ دار جب مر جائے تو ان کے گھر میں 40واں جو کیا جاتا ہے، 40 دن کی جو فاتحہ کی جاتی ہے، تب تک نئے کپڑے پہننے کو منع کیا جاتا ہے یا نہیں پہننا، کہیں ایسا علم ہے؟ یا پھر اور دوسری اسی میں ایک صورت یہ ملا لی جائے کہ اکثر میں خود بھی دیکھا ہوں کہ 40ویں دن نیا کپڑا پہننا
بہت ضروری کہلاتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو 10واں 20واں ماہانہ فاتحہ 40واں جو کیا جاتا ہے، اس کے شرعی جو حکم ہے وہ ایصال ثواب کا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم ہے، یہ رواج ہے. نہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ اس کا شرعی تصور ایصال ثواب کا ہے. اور ایصال ثواب کی دلیل ہم کو قرآن و حدیث سے ملتی ہے. ایصال ثواب کرنا چاہیے اپنے مرحومین کے لیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ منتظر رہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ان کو چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ نیک ہدیہ بھیجیں، کچھ صدقات خیرات ان کے نام پر کریں، اور وہ منتظر رہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے بچے کچھ نیکی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو جبرائیل امین ایک چاندی کی تشت میں وہ اعمال کو لے جاتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. دیکھیے یہ آپ کے بچوں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. اور وہ اطراف کے قبور والوں کے سامنے خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ احادیث کریمہ سے ہم کو ملتا ہے. شرح الصدور میں ایسے تمام احادیث کو انہوں نے ایک جمع فرمایا ہے. دوسری چیز جو سوال کیا گیا ہے کہ اب اس کے اندر جو غم کا تصور کیا گیا ہے یا پھر جو نئے کپڑے پہننے سے نہیں پہننا یہ جو بتایا گیا ہے، عام جو حضرات ہیں، عام جو رشتہ دار ہیں، ان کے لیے 3 دن اس کی قید لگائی گئی ہے. اور جو بیوی ہوتی ہے، اگر ان کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو وہ ان کا جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اس حد تک ان کو نئے کپڑے یا خوشی کے اظہار سے ان کو رکنا چاہیے. اب رہی بات کہ کپڑے پہننا نہیں پہننا، 40ویں دن پہننا، تو خوشی کا اظہار، غم کا اظہار، یہ دونوں فطری چیزیں ہیں. تو جتنا رشتہ ہوگا اتنا ہی غم ہوگا، جتنا رشتہ ہوگا اتنی ہی خوشی ہوگی. تو اب اگر بیٹا ہے، بیٹی ہے، قریب کے رشتہ دار ہیں، تو ان کا اثر، ان کا غم زیادہ ہوگا. اگر وہ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے، سال بھر بھی نہیں پہننا چاہے، ان کو اختیار ہے. اگر کوئی پہننا چاہتا ہے اس کا اختیار ہے، لیکن 3 دن تک چاہیے کہ احتیاط کریں اور بیوی اپنی عدت گزارے تک 4 مہینے 10 دن احتیاط کریں. جی دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ بہت اچھے سوال جواب یہاں پر سلسلہ جاری ہے. اور اگر آپ ابھی بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو وقت کے اختتام سے قبل ہی آپ یہاں پر اپنا پروگرام میں سوال شامل کریے. انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور مفتی صاحب کے ذریعے جواب پہنچائیں گے. ایک اور سوال بہت اچھا 2 جنوں نے سوال کیا تھا کہ نماز کے تعلق سے کوئی اہم آپ بیان کریں، تو انشاءاللہ ضرور اس پر کریں گے واحد علی صاحب. لیکن اس سے قبل 2-4 سوال شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر توجہ کریں گے. ایوب صاحب سوال کرتے ہیں کہ ان کے پاس 6 تولہ سونا ہے جس پہ زکوٰۃ ان کو دینا چاہیے، لیکن اسی ضمن میں ان کے بھائی کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے قرضے کے طور پر. کیا زکوٰۃ دینا بہتر ہے یا زکوٰۃ کے پیسے بھائی کو دینا بہتر ہے یا قرض حسنہ دینا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جان لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ واجب، یہ فرض ہے. یعنی آپ پر اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، تو زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے. سب سے پہلے اس کو ادا کیجیے. ہاں اب آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے، اتنا قیمت بن رہی ہے کہ جتنی کہ آپ کے بھائی کو ضرورت ہے، تو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ سادات نہیں ہے. اور اگر وہ مستحق ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بھائی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. ہاں وہاں پر ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ ہدیہ بول کر، تحفہ بول کر، قرضہ بول کر دے دیجیے اور نیت زکوٰۃ کی کر لیجیے، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن قرض دینا بہتر ہے یا زکوٰۃ نکالنا بہتر ہے؟ تو زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے، آپ کو پہلے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جی مفتی صاحب، ایک حدیث شریف میں آیا تھا کہ ٹخنوں سے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا گناہگار ہوگا. تو کیا یہ تو سب سے پہلے ایک علامت بتائی گئی تھی تکبر کی، تو کیا خاص طور پر تکبر کی علامت کے لیے اسے گناہگار ثابت کیا گیا یا پھر ہمیشہ لٹکا کر پھرنے والا؟ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آفیشیل جو ڈریسنگ ہوتی ہے اس کو ایک حساب سے پہننا پڑتا ہے. کبھی جینس یا فارمل جو ڈریسنگ ہوتی ہے اس کو ٹخنوں کے نیچے، کیونکہ کمپنی کے رولز ہوتے ہیں، تو وہ حساب سے ہمیشہ لٹکانے والے کے لیے یہ گناہ ہے یا پھر اپنے کام کاج کے حساب سے لٹکا تو کوئی عمل برا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کوئی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے چھوڑ دیتا ہے، ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
उन एड़ियों को, उन टखनों को दोज़ख की आग में जलाएगा। ये बड़ी सख्त वईद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हाँ, यकीनन उसकी हिकमत जो बताई गई है, उसके पीछे जो इल्लत बताई गई है, वो तकब्बुर बताई गई है, लेकिन आप इल्लत का फैसला नहीं कर सकते। आप हुजूर पाक के हुक्म को देखेंगे और ये हुक्म आम है हर हालत के लिए, सिर्फ नमाज के लिए ज़रूरी नहीं है या फिर दीनी मसाइल के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर हाल में आपको इस हुक्म को मानना है। और मैं इस दलील को कबूल नहीं करता कि जहाँ पर यह बताया गया है कि ऑफिशियल लिबास टखनों के नीचे होना ज़रूरी है, ऐसा कोई मामला नहीं है। 1 इंच अगर आप टखने के ऊपर रखें उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा। और ये मेरा यकीन है कि जब बंदे मोमिन शरीयत की पाबंदी करते हुए, हुजूर पाक के हुक्म को पूरा करते हुए, सुन्नतों की तकमील करने के लिए आमाल को इख्तियार करता है, तो उससे उसको कभी रुसवाई नहीं होती, बल्कि उसकी इज्जत में इजाफा ही इजाफा होता है, उसके रुतबे में इजाफा ही इजाफा होता है। कि लोग समझते हैं कि दाढ़ी रखना क्या रखेंगे, ऑफिस में कैसे जाएंगे दाढ़ी रखेंगे। याद रखिए, जब आप दाढ़ी रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। उसी तरह जब आप सुन्नतों पे अमल करेंगे, सुन्नत समझ के कोई अमल करेंगे, तो फिर उसकी हिफाजत, आपके मुकाम की हिफाजत, आपकी इज्जत की हिफाजत परवरदिगार फरमाएगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यकीनन आपको चाहिए कि हम सुन्नतों के पाबंद बने। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत अच्छे सवालात का सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन, सायरन बज चुका है और आप लोग जितना हो सकता अभी अपने शहर के जितने भी अफ़आल हैं उसको मुकम्मल कर लें। पानी, चाय वगैरह जो भी आप पी रहे हैं उसको मुकम्मल करते हुए आप नियत बांध कर रोज़े की हालत में आ जाएं। इंशाअल्लाह कुछ सवालात हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम के अख्तिताम तक पहुँचेंगे और एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर। 2 सवाल इसमें जुड़ा लेते हैं। तहज्जुद की नमाज, मोहम्मद किंग का भी सवाल है और मोहम्मद अहमद साहब का भी सवाल है। तहज्जुद की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं और फजर की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद का जो वक्त है ये नमाज इशा के बाद शुरू होता है और इसका वक्त होता है फजर के वक्त के शुरू होने तक। यानी फजर का वक्त जब शुरू होता है, जब इशा का वक्त खत्म होता है, तभी तहज्जुद का वक्त भी खत्म हो जाता है। उसका ताल्लुक इशा के वक्त के साथ है। तो तहज्जुद का वक्त इशा के वक्त के साथ है कि जब बंदा मोमिन नमाज इशा पढ़ ले, उसके बाद सुन्नतें पढ़ ले, कुछ देर आराम करे, उसके बाद उठकर वो तहज्जुद पढ़ सकता है। और उसका आखिरी वक्त इशा का वक्त जब खत्म होता है, वहीं पर तहज्जुद का वक्त भी खत्म हो जाता है। और जहाँ इशा का वक्त खत्म हो, वहीं से फजर का वक्त शुरू होता है और फजर का वक्त रहता है सूरज के तुलू होने तक। कि जैसे ही सूरज की शुआएं तुलू होती है, वहीं पर फजर का वक्त खत्म हो जाता है। जी, मौलाना, एक मोना फातिमा की तरफ से एक सवाल है कि अगर फजर की नमाज या कोई भी नमाज के दरमियान अगर छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं या नहीं, या कह लिया जाए तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नमाज के दौरान छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए, और अगर निकल जाता है तो इसमें कोई मुज़ायक़ा या सजदे वाजिब नहीं होगा। लेकिन कोई अमदन कहता है या फिर किसी ने छींक दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, बाजू वाले ने यरहमुकुमुल्लाह कहकर उसको जो है जवाब दिया, तो फिर बाजू वाले की नमाज चले जाएगी। लेकिन अगर गलती से अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है तो फिर नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा। जी, क्या ज़हीरुन्निसा की तरफ से एक सवाल है कि ईद की नमाज औरतों पर वाजिब है या नहीं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शौहर भी अपने बीवी बच्चों को लेकर नमाज के लिए निकल जाते हैं, ईदगाहों की तरफ जाते हैं। तो इसमें एक हवाला ये भी दिया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के साथ ऐसा बताया जाता है कि ईदैन की नमाज ईद उल अज़हा यानी ईदगाह में अदा करने के लिए। तो इस बिना पे औरतों की कसीर तादाद ईदगाहों में नजर आ रही है, तो वहाँ पर महरम गैर महरम के भी हालात जो है आप बगौल भी वाकिफ हैं। तो क्या इस तरह ईदगाह में सबसे पहले औरत जाकर नमाज अदा कर सकती है या नहीं? दूसरी सूरत में ईद की नमाज औरत पर वाजिब या फर्ज या सुन्नत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज जो है ये मर्द हजरात पर वाजिब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, और सुन्नत मुअक्कदा है इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल के पास। और ये दोनों अहकाम जो है वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा होना, ये किस पर है? ये मर्द हजरात पर है। और जैसे आपने हवाला दिया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
عورتیں عیدگاہ کو آیا کرتی تھی. تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ زمانہ تربیت کا زمانہ تھا, وہ زمانہ اسلام کے سیکھنے کا زمانہ تھا, وہ زمانہ اسلام کے احکام کو جاننے کا زمانہ تھا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد اور عیدگاہ میں آنے کی اجازت دی تھی. لیکن جب دین مکمل ہو گیا, احکام سارے سمجھا دیے گئے, تو حضور پاک نے سمجھایا کہ عورت کو اگر نماز پڑھنی ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھے, اور گھر میں بھی جو اندر کا کمرہ ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں نفل نماز پڑھے, ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے, عید کی نماز واجب ہے مرد حضرات پر. جی مولانا, ایک اہم سوال کہ اکثر کچھ حضرات اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کافی قرض کا بوجھ سر پر اٹھا لیتے ہیں. تو شوہر جب قرض کے بوجھ میں مبتلا ہے اور بیوی کے پاس سونا موجود ہے, اب وہ زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے پاس مقدار کے حساب سے سونا ہے. اگر بیوی کے پاس اتنی زکوٰۃ نکالنے والا مال موجود ہے اور شوہر قرضے میں ہے, کیونکہ حالانکہ قرضہ تو بیوی کی طرف سے ہو یا زکوٰۃ جو بھی ہو اپنا شوہر نکالتا ہے, اب شوہر جب قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے یا شوہر کا قرضہ پھیرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے جانا ہے کہ زکوٰۃ مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں پر واجب ہے, دونوں پر لازم ہے, دونوں کے لیے یہ زکوٰۃ فرض ہے. تو اب اگر شوہر زکوٰۃ دینے کا قابل نہیں ہے یا پھر زکوٰۃ شوہر پر واجب نہیں ہے اور بیوی کے پاس اتنا مال ہے کہ بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکالے. شوہر کا قرضہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, اور بیوی پر جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو بیوی کی زکوٰۃ نکالنا یہ اس کے لیے ضروری ہے. شوہر کے پاس مال نہیں ہے تو جو سونا اس کے پاس ہے, تو فقہا نے بتایا ہے, علماء نے بتایا ہے, وہ سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے. جی اہم سوال کہ اکثر لوگ سحر و افطار کی دعوتیں بڑی دھوم دھام سے عام خاص کرا دیتے ہیں, مخصوص مہمانوں کو بلاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ دعوت مکمل ہو جائے یا پھر دعوت چل رہی ہے تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ تھا اس سے سحر و افطار کروا دیا. تو کیا یہ ان کا عمل درست ہے؟ کیونکہ اس میں سید لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور جو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کو کھانا نہیں چاہیے, تو ایسے سب لوگوں کو ملا کر کھلا دیا جاتا ہے اور نیت زکوٰۃ کی ہوتی. کیا یہ کہہ دینا بہتر ہوگا یا ان کا یہ ادا کرنا صحیح, یا پھر سحر افطار میں پیسے لگانا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے. زکوٰۃ صرف نکالنا ضروری نہیں ہے, نکال دی اور جس کو چاہے دے دی, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ زکوٰۃ کے مستحق قرآن نے بتایا ہے کہ مسکین کو دو, فقیر کو دو, یا پھر قرض خواہ کو دو, یا پھر جس جو قید یا جو یعنی رقاب کو آزاد کرنے کے واسطے دو, یا پھر مؤلفۃ القلوب جو ہے ان کو دیجیے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے. اور زکوٰۃ اپنے مال سے نکالنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے. اور جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے اور دل میں نیت کر رہا ہے کہ میں زکوٰۃ سے کھانا کھلا رہا ہوں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, چاہے وہ افطار کا کھانا ہو چاہے وہ سحر کا کھانا ہو, کیونکہ اس کے اندر مستحق اور غیر مستحق دونوں بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ مناسب عمل نہیں ہے, بلکہ آپ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ مستحق کو دیجئے, تب جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی. آپ کو یہ کام کریں گے آپ اپنے حساب سے کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو مستحق تک پہنچانا ضروری ہے. جی غالباً ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ 5 سال سے وہ کرائے کا گھر وغیرہ کا کرایہ وغیرہ بھی آتے ہیں, تو کیا اس کرائے پر بھی زکوٰۃ دینا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, جب کرایہ جمع ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر وہ گھر جو انہوں نے رکھا تھا یا ملگی انہوں نے رکھی تھی کرائے کی غرض سے, اس ملگی پر یا گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر وہ بیچنے کی غرض سے ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. نہیں, رکھنے کی غرض سے ہے, صرف کرائے کے لیے آپ نے رکھ لیا ہے, تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی جبکہ وہ سال بھر اس مال پر گزر جائے اور وہ نصاب کی حد تک آپ کے پاس باقی رہے. کرایہ آ رہا ہے, خرچ ہو جا رہا ہے, کرایہ آ رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, بلکہ وہ مال آپ کے پاس جمع ہونا اور وہ مال پر 1 سال گزرنا, اور وہ مال زکوٰۃ کی نصاب یعنی 6 تولے سونے کی قیمت کے اتنا مال آپ کے پاس جب جمع ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی, چاہے وہ مال کرائے کا ہو, چاہے وہ مال تجارت کا ہو, چاہے وہ مال کوئی اور چیز کا ہو. جی شافعی حضرات عید کی نماز کی نیت کیسے کریں
اور کیا یہ سنت ہے یا نماز یہ واجب ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے واجب کا ٹرم بہت کم استعمال کیا ہے. ان کے پاس اکثر جو احکام ہوتے ہیں یا تو فرض ہوتے ہیں یا تو پھر سنت مؤکدہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ان کے پاس نماز عید ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، تو نیت ہم سنت مؤکدہ کی کریں گے. جو شافعی حضرات ہیں وہ سنت مؤکدہ کی نیت کریں گے، اور احناف کے پاس اس کو واجب قرار دیا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار حنفی حضرات ہیں جب وہ نیت کریں گے تو واجب نماز کی نیت کریں گے. جی تاج صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر روزے کا کفارہ کی قیمت میں ادا کیا جانا چاہیے یا پھر غریب مسکینوں یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے، اگر پیسے دے دیں تو یا وہ بہتر ہے یا پھر کھانا کھلانا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ روزے کا کفارہ ادا کر رہے ہیں یا پھر فدیہ ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو دونوں طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. چاہے تو کھانا کھلا سکتے ہیں، چاہے تو آپ وہ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں. ناظرین وقت مکمل ہو چکا ہے، اب یہاں پر اختتام کا وقت آ چکا ہے. قبل سے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نماز کے تعلق سے مختصر انداز میں آپ ایسا کوئی بات بتائیں جس سے لوگ خوش و خضوع کے ساتھ، اور اس کو یقیناً، کیونکہ ایک صاحب نے میسج کیا کہ گھر میں کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، تو وہ ایسے کچھ سوال ہیں جس کی وجہ سے لوگ نماز سے غافل ہو رہے ہیں. مفتی صاحب سے یعنی اختتام سے قبل یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نماز کے تعلق سے کچھ اہم باتیں واضح کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کا معراج بھی فرمایا ہے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ یہ دین کا ستون ہے نماز. تو اگر آپ کے دین کا ستون ہی کمزور ہوگا تو پھر آپ کا دین کیسے قائم ہوگا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو نماز ہر حال میں فرض ہے. اس کے لیے آپ اگر کوئی بہانہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، کوئی ایسی وجہ محسوس ہوتی ہے جس سے کہ نماز رک رہی ہے، تو اس بات کو آپ کو جانچنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اجازت دی ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اتنا بیمار ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر سختی ہے، مرض ہے، تب بھی اگر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، آنکھوں کا اشارہ ہو، ہاتھوں کا اشارہ ہو تو ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن کسی حال میں نماز کو چھوڑنے نہ پائے، نماز چھوٹنے نہ پائے. دوسری چیز جس جگہ کی بات کی گئی ہے، گھر میں کام چل رہا ہے، تو نماز کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، میری امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ساری زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. تو اگر آپ گھر میں کام چل رہا ہے، باہر صحن میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہاں نماز پڑھیے، اور کام چلنے کی وجہ سے وہ گرد یا مٹی گرنے کی وجہ سے جگہ ناپاک نہیں ہوتی، کوئی نجاست گرنے کی وجہ سے جگہ ناپاک ہوتی ہے، تو آپ اگر تھوڑی سی جگہ ہو، آپ کو نماز کے لیے بہت جگہ کی ضرورت نہیں، 2 گز جگہ کی ضرورت ہے. اور اسی طرح 5 منٹ آپ کے چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، جس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اگر نماز چھوٹ جائے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، حضور پاک بھی ناراض ہوں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم کو پیدا کیا ہی گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. گھر کی تعمیر میں اگر عبادت چھوٹ رہی ہے تو وہ گھر کی تعمیر اچھی نہیں، لیکن وہ گھر جس میں ٹوٹ رہا ہے لیکن نماز ادا ہو رہی ہے، تو یقین یہ بات تو یقین جان لیجئے کہ اگر وہ گھر ٹوٹا ہے لیکن نمازیں ادا ہو رہی ہے، کام چل رہا ہے، نمازیں ادا ہو رہی ہے، تو نمازوں کے صدقے میں اللہ اس گھر کی تعمیر اتنی پیاری کرائے گا، اس گھر میں برکت بھی ہوگی، رونق بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی. جی الحمدللہ. ناظرین اللہ کا شکر احسان ہے مالک پروردگار کا کہ تمام سوالات جتنے ہم نے یہاں پر آج کے پروگرام میں شامل کیے ہیں وہ تمام مفتی صاحب کے ذریعے مکمل ہو چکے ہیں. اور کافی لوگوں کے کچھ سوال چھوٹ گئے ہیں، جیسے کہ سید نعیم صاحب کا ایک سوال ہے، محمد سراج یاسین صاحب کا ایک سوال ہے، ظہیر النساء کا ایک سوال ہے، ایسے کافی لوگوں کے سوال ہیں. میں آپ سبھی سے ایک ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کی تنگی ہے، نماز کا بالکل قریب وقت ہے، تو آپ لوگ کل انشاءاللہ
जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए 4 बजे के आसपास में, तो फौरन आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आपका सवाल फिर से एक बार दोहरा लें, तो इंशाल्लाह जरूर उस प्रोग्राम में आपका सवाल शामिल किया जाएगा। इसी से समझा जाएगा कि आप हमारे चैनल से बखूबी जुड़े रहना चाहते हैं और अभी आप हमारे साथ मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। तो कल जरूर आपके सवाल का हमें इंतजार होगा और आपके जो भी आज के सवाल मुफ्ती साहब ने दिए हैं, मैं मुफ्ती साहब का बेहद मशकूर मुतमन्नी हूं कि आपने तमाम अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे नाज़रीन के सवालात को बाआसानी हल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह रोजाना आपके साथ मुलाकात होती रहेगी सहरी टाइम के, और आपके जितने भी दीनी मसाइल से जुड़े जितने भी सवालात हैं उसको जरूर कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती साहब के जरिए जरूर पेश किए जाएंगे। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम का हम यही अख्तिताम करते हैं। मुझे और सारी टीम को और मुफ्ती साहब को दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।